मशरक डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे शहर आसार प्रोग्राम के साथ मैं गाफिर शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम इस टाइटल के तहत मुख्तलिफ़ तरह के जो फ़न तामीर हैं, जो इमारतें हैं, जो उनकी शनाख्त बनती है और उससे रिलेटेड जो अर्बन इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं और ये सिलसिला पिछले कई प्रोग्राम से चल रहा है। आज का जो प्रोग्राम ख़ास तौर पे मैं फ़ोकस करना चाहूँगा वो इस वक्त चूँकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो टूरिज़म पॉलिसी के मुताबिक बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको डेवलप कर रही है और वो इनकरेज कर रही है कि जो टूरिस्ट हैं वो इन स्पॉट्स के ऊपर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और उनको यहाँ पे जो हिस्टोरिकल या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में जो इमारतें हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो हम उस हवाले से करना चाहते हैं। अगर जनरली तौर पर हम कैटेगराइजेशन करें टूरिस्ट स्पॉट की तो मुझे यूँ लगता है कि उनकी 3 मेजर कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो तो ज़ाहिर है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उसी की ही कैटेगरी बनती है जिसमें जितने भी मसोलियम्स वगैरह आ जाते हैं, जो बादशाहों के मकबरे हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो है रिलीजियस टूरिज़म की। रिलीजियस टूरिज़म के अंदर जितने मज़ारात हैं, सूफ़ी मज़ारात, उनके साथ जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसके साथ शामिल हो जाती हैं। एक स्पिरिचुअल सी स्पेस है जिसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो तीसरी जो इसमें कैटेगरी बनती है वो है कल्चरल टूरिज़म की। तो कल्चरल टूरिज़म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कल्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, कल्चर से रिलेटेड मुराद जैसे उर्स होते हैं या मेले होते हैं या सालाना जो मुख्तलिफ़ तकरीबात कल्चरल इवेंट्स के ऊपर, ख़ास मौक़ों के ऊपर जो मुख्तलिफ़ तरह की तकरीबात आवाम की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज की जाती हैं वो हमारा कल्चरल फेस्टिवल्स के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज बनती हैं और हमें जो टूरिज़म पॉलिसी है उसमें जो फैसिलिटीज़ इन तीनों जगह के ऊपर प्रोवाइड करनी है वो यकीनन एक दूसरे से अलग है। इसलिए कि जो टूरिस्ट मज़ार के ऊपर आने वाला है जिसको हम ज़ायर कहते हैं या उसकी जमा ज़ायरीन बनती है, तो वो जो ज़ायरीन मज़ार के ऊपर आते हैं उनका एक स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट होता है और उनको मुख्तलिफ़ तरह की स्पेसेस चाहिए, मुख्तलिफ़ तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए। उसके मुकाबले में जो लोग मुख्तलिफ़ बादशाहों के मकबरों पर और जैसे मुग़लों की तारीख़ी इमारतें हैं उसके ऊपर जो विज़िट करने जाते हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और उन्हें वहाँ पे एक और तरह की स्पेस चाहिए होती है, एक और तरह की सहूलत जो है वो चाहिए होती है। क्योंकि वहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ एक पिकनिक के मूड में जाते हैं मसोलियम के ऊपर या मकबरे के ऊपर, तो सूफिया के मज़ार के ऊपर आप एक अकीदत की बुनियाद पर आते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। इस वजह से वहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइड की जानी चाहिए और जो सहूलतें दी जानी चाहिए वो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर होनी चाहिए। यानी जो सूफिया के मज़ारात हैं वहाँ पे जैसे लंगर के लिए आपको स्पेस ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। वहाँ पे उर्स सेरेमनीज़ के लिए, जुमेरात में जो ख़त्म शरीफ होता है उसके लिए, या जुमा पढ़ने के लिए कुछ लोग मज़ार से जुड़ी मस्जिद के साथ आते हैं, तो वो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें ज़रूर देनी चाहिए। मैं इसका तज़किरा इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी नीला गुंबद में जो अब्दुल रज़ाक मक्की का मज़ार है वहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज की जा रही हैं। तो इसी तरह से जो मकबरे हैं वो और जो तारीख़ी इमारतें हैं वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उन पे भी कुछ चीज़ें नज़रअंदाज की जा रही हैं। और एक जो कैलेंडर बनता है सालाना मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स का, कल्चरल फेस्टिवल्स का, उसके ऊपर हर बार लाहौर में नहर के किनारे मुख्तलिफ़ लाइट्स वगैरह लगा के आप चरागां भी करते हैं, मेला चरागां भी बनाते हैं, बसंत का त्यौहार भी मनाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कल्चर से रिलेटेड हैं, जो मेलों के ऊपर होती हैं वो आप करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस टूरिज़म की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए इनको इस तरह से फैसिलिटेट करें ताकि जो लोग आएँ वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। अब इसमें क्या कर सकते हैं फर्दर अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप वॉल सिटी को बनाना चाहते हैं, वाज़े तौर पे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको क्या चाहिए? वॉल सिटी के इर्द गिर्द एक सर्कुलर गार्डन है। सर्कुलर गार्डन को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि जैसे गवर्नमेंट उसकी तजावुज़ात को ख़त्म कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी दीवार
فصیل بھی بحال ہو جاتی ہے اور سرکل گارڈن بھی بحال ہو جاتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو فرسٹ رنگ روڈ ہے وہ بھی بحال ہو جاتی ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ جو اس وقت ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہر دروازے کے باہر ان کو پارکنگ سپیس پرووائڈ کرنی چاہیے، تاکہ ٹورسٹ جو ہے وہ جب پارکنگ کے آئیں وہاں تو پارکنگ کے لیے سپیس وہاں پہ موجود ہو۔ دوسرے نمبر پر ٹورسٹ جو ہے ان کے لیے ایک ایپ لانچ کرنی چاہیے۔ کتابوں میں اور نیٹ کے اوپر آپ کو جنرل انفارمیشن تو مل جاتی ہے، لیکن ٹورسٹ کے ویو پوائنٹ سے چیزیں نہیں ملتی۔ ٹورسٹ کے ویو پوائنٹ پہ ایک بہت اچھی کافی ٹیبل بک ہے یاسمین لاری کی، ایلسٹریٹڈ لاہور کے نام سے، وہ مارکیٹ میں موجود ہے، جو یونیسکو نے بیسیکلی ایک پروجیکٹ کے طور پہ ان سے یاسمین لاری سے وہ تیار کروائی تھی، اور انہی کی جو کنزرویشن سوسائٹی ہے اس کے تحت وہ پبلش ہوئی ہے۔ لیکن وہ بک جو ہے کتاب کی شکل میں ہر وقت آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، اگرچہ وہ سافٹ فارم میں موجود ہے۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو یوں کرنا چاہیے کہ ہر جو ٹورسٹ سپاٹ ہے اس کے اوپر ایک ایسی ایپ جو ہے وہ لانچ کریں کہ جب آپ اس ایپ سے اس ٹورسٹ سپاٹ پہ جائیں تو اس سے 1 یا 2 کلومیٹر ارد گرد جتنے اہم سپاٹس ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائیں، ان کا ڈسٹنس کتنا ہے اور اس کا روٹ کیا بنتا ہے۔ یہ چیزیں ان کو مثلا دلی دروازے کے باہر جب آپ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے شہر کے اندر وہ کون سے ایسے سپاٹس ہیں۔ صرف وہ ایک موبائل چونکہ ہر شخص کے پاس ہے تو اس لیے وہ بڑی آسانی سے اس ایپ کی مدد سے وہ ساری ایریاز جو ہے اسے فوراً آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر میں نے 10 منٹس یا 20 منٹس کی واک پہ میں اگر یہاں آیا ہوں تو وہ چیز بھی میں دیکھ سکتا ہوں۔ جیسے شالامار باغ ہے، اس کے ارد گرد کئی مغلیہ دور کے کئی اس طرح کے مانومنٹس ہیں جو ویسے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، لیکن وہ اگر ٹورسٹ کی جو ایپ ہے وہ اگر ہوگی تو وہ ہمیں وہ ساری فیسلٹیز جو ہے جسٹ ایک کلک کے اوپر ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح سے جب آپ والڈ سٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے جو 12 یا 13 دروازے ہیں، ان 12 یا 13 دروازوں کے اندر داخل ہونا صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ اس وقت ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کی پیمنٹس جو ہیں اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیں اور وہ جو پیمنٹس ہیں وہ اپنے کلر یا ڈیزائن کی وجہ سے ٹورسٹ کو خود گائیڈ کریں کہ یہ جو ٹورسٹ پیسج ہے یہ کس کس جگہ کے اوپر ان کو لے کے جاتا ہے۔ جیسے دہلی دروازے کے اندر کسی زمانے میں رائل ٹریل کا کانسیپٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ رائل ٹریل جو ہے یہ رائل ٹریل نہیں ہونا چاہیے، اسے پبلک ٹریل ہونا چاہیے۔ ہمیں پبلک اورینٹڈ چیزیں جو ہے وہ جب اٹریکٹ کریں گے تو لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ رائل یا شاہانہ اس کی طرف جائیں گے تو شاید لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بھی پیدا ہو، تو اس لیے یہاں پہ مختلف پبلک ٹریلز آئیں اور مختلف طرح کی کلرز کی پیمنٹس ہوں جو آپ کو گائیڈ کر، جیسے روڈ پہ چلتے ہوئے مختلف لینز ہوتی ہیں تو وہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مقام کی طرف صرف وہ لین کو فالو کرتے ہوئے آپ اس طرف نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو پیومنٹس ہیں وہ آپ کو اس کلر کی پیومنٹس جو ہے وہ آپ کو مطلوبہ سپاٹ کے اوپر بغیر کسی اس کے لے جائے۔ اور اسی طرح ہر دروازے کے باہر ایک سائن بورڈ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ایپ کے علاوہ بھی ایک نظر آپ دیکھیں تو سائن بورڈ سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں اس ایریے میں اور کیا کیا مانومنٹس اور کتنے فاصلے پہ اور کتنا ٹائم ہے، یا اس کا ایک میپ جنرل سا ہو جس سے ایک نظر دیکھنے سے بھی ٹورسٹ کو آسانی پیدا ہو جائے۔ اور فردر ڈیٹیل اس کی چاہیے، ہسٹری چاہیے تو وہ جو موبائل ایپ ہے اس کے اوپر اسے وہ ہسٹری جو ہے مل سکتی ہے۔ تو یہ بہت معمولی سی یا بنیادی سی بات ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم کوئی کمپیوٹرائز قسم کی فیسلٹی یا کیوسک ایسا بنا نہیں سکتے کیونکہ اسے چلانا مشکل ہے، لیکن موبائل ایپ کو چلانا بہت آسان ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پنجاب گورنمنٹ ٹورزم کے لیے کام کر رہی ہے تو اسے اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے جو والڈ سٹی کے اندر جو محلے ہیں مختلف طرح کے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے۔ جو مختلف طرح کے بیسیکلی وہ مختلف جو محلے تھے وہ مختلف پروفیشن سے متعلقہ تھے، اور ایک نیبرہڈ کے اندر ایک ہی پروفیشن کے لوگ جو ہے وہ ہمیں تاریخی اعتبار سے وہاں آباد دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اب اس میں بہت اہم بات یہی ہے کہ اب اس طرح کا کلچر والڈ سٹی کے اندر بھی نہیں رہا جس طرح کا کبھی ہوتا تھا۔ اب وہاں پر
بہت سارے KPK سے یا پشتو سپیکنگ لوگ ہیں جو وارلڈ سٹی کے اندر آ کے آباد ہو گئے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کو بہرحال یہ کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ اس کے انٹرنل جو ہے اس کا لے آؤٹ، اس کی سروسز جو ہے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو پنجاب گورنمنٹ کو فوری طور پہ کرے، وہ یہ ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے یہ 2 دن ٹورسٹ کے لیے مخصوص ہو جانے چاہیے. اگر آپ ان 2 دنوں کو ٹورسٹ کے لیے وارلڈ سٹی کے اندر مختص کر دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ رکشہ وغیرہ اور یہ جو چنگچی اور یہ موٹر سائیکل ہیں ہفتہ اور اتوار، سیٹرڈے اور سنڈے 2 دنوں کے لیے وہاں بند کر دیں اور لوگ صرف پیدل چل کے مختلف سپاٹس کے اوپر جائیں تاکہ اندر کم سے کم رش ہو اور لوگ آسانی سے پیدل چل سکے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اب لندن میں بھی سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن ٹورسٹ کے لیے، باقی سب ایکٹیویٹی بند ہوتی ہے اور صرف ٹورسٹ کے لیے وہ 2 دن مختص ہوتے ہیں. اور وہاں پر تو ایک وہ فیسلٹی بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک موبائل ایپ ہے جس سے آپ مختلف سپاٹس کے اوپر سائیکلز ہیں وہ وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو اس ایپ سے آپ پے کرتے ہیں اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ آپ پیدل چلنے کے بجائے سائیکل پہ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس فاصلے کے لیے کچھ اماؤنٹ آپ پے کر دیتے ہیں. تو یہ سائیکلز کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آپ دلی دروازے سے اگر کوئی شخص مریم زمانی جانا چاہتا ہے اور وہ سائیکل پہ جانا چاہتا ہے تو وہ دلی دروازے کے باہر ایک سپاٹ ہو جہاں سے اسے سائیکل مریم زمانی تک لے جائے، یا اگر آپ شالمی دروازے سے وہ قلعے تک یا بادشاہ مسجد تک جانا چاہتا ہے تو یہ روٹ ڈیفائن ہو اور وہ وہاں تک جا سکے. تو یہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو جیسا کہ ابھی حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے اور جو کہ وارلڈ سٹی کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ وہ سیوریج جو انڈر گراؤنڈ تھا، واٹر سپلائی تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی، بجلی، گیس کی جو کیبلز ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ کر رہی تھی کہ جس سے اس کا جو منظر نامہ ہے، جمالیات ہے، وہ واضح ہو جاتی تھی. تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا. اب وہ اس کا فائدہ تب بھی ہوگا جب آپ یہاں پہ موٹر سائیکل اور چنگچی کو روکیں گے، اور وہ بھی اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر اسی رش میں ٹورسٹ جو ہے وہ اپنی اس پوری ایمبینس کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو اگر ہم نے وارلڈ سٹی کو دنیا کے وارلڈ سٹی کی طرح سے ایک ایسا سپاٹ بنانا ہے کہ انٹرنیشنل لیولز پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں آئیں اور وزٹ کریں، تو ہمیں اس طرح کے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. ہر دروازے کے باہر پارکنگ بھی دینی پڑے گی. پھر جو دوسرے سپاٹس ہیں وہ جیسے ٹورزم کی بس ہے، اگر وہ وہاں پہ قصور میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بس ہو جو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ قصور چلی جائے، بابا بلے شاہ کے مزار پہ چلی جائے، وہاں بارڈر پہ چلی جائے، جیسے واگا بارڈر پہ یہاں پہ جاتی ہیں. اس طرح پاک پتن میں ریلیجیس ٹورزم کے لیے، ملتان میں ریلیجیس ٹورزم کے لیے، سلطان باؤ کے مزار پہ ریلیجیس ٹورزم کے لیے، شیخو پورہ میں جو ہرن مینار ہے وہاں پہ ٹورزم. تو یہ جو پورا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو یہ آرگنائز کرنا پڑے گا اور کنیکٹ ہونا پڑے گا جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں، تو پھر ہی یہ کامیاب پالیسی ہوگی. ورنہ نیلا گنبد میں بھی پارکنگ بنا کے وہ نیچے چلے جائیں گے، اس کو جو مزار ہے اس کو بھی رنگ روگن کر کے پھر اس کے بعد اس نے پوچھنا ہے، اور وہاں پھر دیگیں بھی پکیں گی، عرس بھی ہوگا اور وہ سارا چیزیں خراب بھی ہوں گی. تو حکومت کو اس کی پراپر ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی کوششیں جاری کرنی اور ایک ایسا سیل بنانا چاہیے کہ یہ جو ریسٹوریشن کرنے کے بعد اور یہ اتنا ہیوی کام کرنے کے بعد یہ مانومنٹس ہیں وہ اس ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہو اس کا الگ، وہ ان کے حوالے کرے جو اس پہ ایکٹیویٹیز کو بھی مینیج کرے اور ٹورسٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے، اور وہاں پہ کوئی ٹورسٹ کاؤنٹرز وغیرہ بھی بنے ہوں جس سے لیفلیٹس وغیرہ ملیں اور بنیادی معلومات ہوں. تو جب تک یہ سطح پہ جا کے گورنمنٹ نہیں سوچے گی اور امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو اس وقت جو لاہور میں بہت سارے مقامات کے اوپر جو مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس کو کیا جا رہا ہے اور ٹورسٹ جو ہے اس کی فیسلٹیز کے لیے جو سروسز پرووائڈ کی ہے یہ ختم ہو جائیں گی 1-2 سال کے اندر. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو پراپر ساؤنڈ فوٹنگ کے اوپر یہ سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.